प्रेज़ गॉड। खुदा के मुक़द्दस शाही नाम में आप सबकी सलामती हो। पिछले दिनों में हमने जिस तरह से 7 कलीसियाओं के बारे में हमने सीखना शुरू किया था, और पिछली दफ़ा हमने खुदा के कलाम में से हमने मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब में हमने थवातीरा की कलीसिया जो है उसके बारे में हमने सीखा था, और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे इनके काम बहुत अच्छे हैं इस कलीसिया के, लेकिन खुदा यीशु मसीह को इस कलीसिया से एक शिकायत है कि उन्होंने एक औरत इज़ाबेल जो है उसको अपने अंदर जो है अभी तक रहने दिया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये औरत जो है ये कोई औरत नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप है, कुछ लोग हैं जिनको औरत से जो है वो तशबीह दी गई है। और ये औरत जो है, ये पहली बात ये अपने आप को नबिया कहती है। इसका मतलब है कि ये नबिया है, और जो कुछ ये कहती है ये लोगों को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, क्योंकि वो नबिया है। तो इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल है लोगों के ऊपर कि जो कुछ वो कहती है वो उनको मानना पड़ेगा। इससे अगली चीज जो है कि ये औरत जो है ये करती क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है इस औरत की, कि ये औरत जो है ये मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत में लिखा है, पर मुझे तुझसे यह शिकायत है कि तूने उस औरत इज़बेल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये खुदा के लोगों को, मेरे बंदों को, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बंदों को ये बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देती है और उनको गुमराह करती है। मैंने आपको शायद ये बात बताई थी पिछली दफा कि थवातीरा के अंदर जो है जो कलीसिया कायम की गई वो एक औरत की वजह से कायम की गई। एक औरत थी लिदिया नाम की जो कि थवातीरा में थी, और पौलुस रसूल जब अपने साथियों के साथ वहां पे गए तो ये पहली औरत थी जिसने खुदावंद का कलाम सुना, और फिर ये औरत जो है ये वापस थवातीरा के अंदर जब आई तो इसने वहां पे आके कलीसिया कायम की। अब एक औरत की वजह से थवातीरा की कलीसिया कायम हुई, और एक औरत की वजह से ये कलीसिया जो है ये अब तबाह हो रही है। तो ये औरत जो है ये एक औरत नहीं है, बल्कि ये कौन है, एक ग्रुप है जो कि लोगों को तालीम देता है कि वो बुतों की कुर्बानियां खा सकते हैं और उनको गुमराह करता है। अब ये कैसे गुमराह करती है? चूंकि ये थवातीरा जो जगह जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस का एक मरकज था, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होता था, और यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोगों ने अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे उन्होंने बिजनेस ग्रिड जो है वो बनाए हुए थे, जिनको पाकिस्तान में अमूमन यूनियन कहते हैं। यूनियन होती हैं जो एक दूसरे के प्रोटेक्ट करती हैं कामों को। आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट की यूनियन होती है, मिलों की यूनियन होती है। तो ये यूनियन का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है एक दूसरे को, बिजनेस को, और वहां पे बिजनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए, करने के लिए जो है उन्होंने ग्रिड जो है वो बनाए हुए थे। और ये लोग जो है ये 12 जो है सब इकट्ठे होते थे और जाकर अपने अपने उनके जो है हर ग्रिड का अपना एक देवता होता था। और इस स्पेशल एक बिजनेस था जिसका ये कारोबार बिजनेस जो करते थे, इनका जो देवता था अपोलो इनका जो है ये उनका देवता था। और जब ये इकट्ठे होते थे सब, तो सब जाकर उस देवता के हुजूर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बातें करते, उससे मानते, और फिर उसके हुजूर में बैठकर कुर्बानियां करते और खाते। अब साफ ज़ाहिर है कि वो लोग जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन है वहां पे, जरूरी बात है कि उनको भी बिजनेस ग्रिड में शामिल होना पड़ेगा। और अगर बिजनेस ग्रिड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बुतों के पास जाना पड़ेगा और वहां पे जाकर कुर्बानियां खानी पड़ेंगी उनके साथ, नहीं तो वो यूनियन के अंदर नहीं है। अब ये ग्रुप जो है ये लोगों को तरगीब देता है कि दूसरों के पास जाकर वहां पे कुर्बानियां खाना या उनके साथ शामिल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खुदावंद जो है वो मना करता है कि आप दूसरे बुतों की कुर्बानियां खाएं या दूसरे बुतों के पास जाकर उनके इबादतों में शामिल हो, ये खुदावंद को मंजूर नहीं है बात। लेकिन ये औरत कहती है कि तुम जाओ और जाकर खाओ, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये ग्रुप एक ऐसे लोगों की तरफ इशारा करता है, वो लोग जो कलीसिया के अंदर होते हैं, कलीसिया के अंदर रहते हैं
اور ان کا پاور ہوتا ہے, ان کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے, اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو کلیسیا کے اندر جو ہے وہ دوسری تعلیمات جہاں پہ ہوتی ہیں, غلط تعلیمات ہوتی ہیں, ان کو جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے کلام کو کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کہاں بھی بائبل میں آپ دیکھیں گے خدا کا کلام کہاں پہ ہے؟ کھانے سے تشبیہ گئی ہے. میں نے تیرے کلام کو نوش کیا, میں نے تیرے کلام کو اپنی ہر ایک خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا. تو خوراک جو ہے خدا کا کلام کو خوراک سے تشبیہ دی گئی ہے, کھانے کے ساتھ. جب آپ غلط تعلیم میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ وہ غلط تعلیم جو ہے وہ نوش کرتے ہیں, کھاتے ہیں, اور اس طرح سے آپ خدا کے کلام کو چھوڑ کر, اس خوراک کو چھوڑ کر جو کہ حقیقی خوراک ہے, حقیقی زندگی ہے, آپ دوسری خوراک جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو خداوند کے کلام میں اس عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ میرے بندوں کو جو ہے حرام کاری کرنے پر جو ہے یہ مجبور کرتی ہے. اور نمبر 1 21ویں آیت میں لکھا ہے, میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ نہیں کرنا چاہتی. دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. اب یہاں پہ عورت سے تشبیہ دی گئی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے ملاپ سے پروڈکشن ہوتی ہے, آگے اولاد پیدا ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ملیں گے, جو لوگ اس کے ساتھ روحانی زنا کاری کریں گے, اگر ان سے آگے لوگ پیدا ہوں گے. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ایک گروپ جو ہے وہ آلریڈی غلط تعلیم دے رہا ہے, دوسرے گروپ کو اس کے ساتھ جا کر ملا دیا. اب دونوں گروپ مل کر کیا کریں, کچھ لوگوں کو اور جو ہے وہ تعلیم دیں گے اور اس سے اور لوگ پیدا ہوں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ان کی تعلیم سے پروڈیوس ہوں گے, پیدا ہوں گے, خداوند کہتا ہے کہ میں صرف ان کو ہی نہیں بلکہ جو اس سے پیدا ہوں گے ان سب کو بھی کیا کروں گا, جان سے ماروں گا. تھوڑی بہت ہی سزا نہیں ہے بلکہ میں ان کو جان سے مار دوں گا. کتنا خداوند اس بارے میں جو ہے وہ خاص پرٹیکولر ہے وہ کہ کوئی بھی اس کی تعلیم سے آگے پیچھے جو ہے وہ نہ جائے. تو یہاں پہ آج کی کلیسیوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ سبق یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی یونین ہو, گلڈ ہو, اس کے ساتھ مل کر ہم دوسری غلط تعلیمات جو ہیں ان میں شامل نہ ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلیسیوں کے اندر جو ہے وہ روحانی طور پر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اپنی یونین بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جو غلط تعلیم والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کوئی مشکل نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن صاف ظاہر ہے کہ غلط تعلیم والے لوگ اگر آپ کے ساتھ شامل ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو اس غلط تعلیم میں شامل کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ آپ کے لوگ بھی وہی سیکھیں جو وہ سکھا رہے ہیں. تو ہمیں خدا کے کلام میں اس کلیسیا کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس کام سے باز آ جائے, اس عورت کو نکال دے, نہیں تو اس کے لیے بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوگی. اس سے اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں 24ویں آیت میں لکھا ہے, 23ویں آیت میں, اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیوں کو معلوم ہو کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں, اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو, یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس تعلیم کے پیچھے ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ اس تعلیم کو نہیں مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں ان کے پاس بنیادی تعلیم موجود ہے. اور ایک دوسری بات یہاں پہ کی گئی ہے, اور وہ ہے کہ شیطان کی گہری باتیں جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے ہیں. اب شیطان کی گہری باتیں جو ہیں وہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو شیطان کی گہری باتیں جو ہیں, ایک فرقہ جو ہے, نوسٹک فرقہ جو تھا, وہ کہتے تھے کہ خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے نالج. آپ کے پاس اگر حکمت اور نالج ہے تو آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ اس تک رسائی کر سکتے ہیں. تو علم جو ہے وہی آپ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. اور وہ اس بات کو کلیم کرتے تھے کہ ان کے پاس خدا کا جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کی گہری باتیں جو ہے وہ جانتے ہیں.
جبکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ خدا کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ صرف خدا کا پاک روح جانتا ہے اس کی طے کی باتیں, کوئی نہیں جانتا ہے. پھر انسان کیسے خدا کی طے کی باتیں جو ہے وہ جان سکتا ہے؟ اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا کے بارے میں ٹوٹل علم ہے کہ وہ کیا ہے, حالانکہ خدا کو کوئی نہیں جان سکتا ہے. تو اس علم کو جو ہے وہ بائبل کے اندر جو ہے وہ شیطان کی گہری باتیں کہا گیا ہے. یہ گہرا علم جو ہے یہ خدا کا گہرا علم نہیں ہے, بلکہ کس کا علم ہے؟ ابلیس کا گہرا علم ہے. اور بعض اوقات یہ پرابلم ہے ہماری کہ ہم کسی تعلیم کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں, اور ہم اسی تعلیم کو ساری زندگی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی تعلیم ٹھیک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی گہری باتیں جانتے ہیں, حالانکہ ہم اس وقت ابلیس کی گہری باتیں جو ہیں ان میں پھنسے ہوتے ہیں, اور ساری زندگی جو ہے لوگ جو ہے کبھی کبھی اسی تعلیم کے اندر گزار دیتے ہیں. لیکن بائبل کہتی ہے کہ جن کو وہ خدا کی گہری باتیں کہتے ہیں وہ در حقیقت جو ہے وہ ابلیس کی گہری باتیں ہیں. اور جو کچھ آپ کے پاس باقی ہے اس کو تھامے رکھو. بعض لوگ جو ہے وہ نئے مکاشفے جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ مکاشفہ ہوا ہے, مجھے یہ مکاشفہ ہوا ہے, مجھے یہ نیا مکاشفہ ہوا ہے. یاد رکھیں کہ خدا نے جتنے مکاشفے دینے تھے وہ اس بائبل کے اندر ہیں, اور کوئی بھی مکاشفہ اگر آپ کو ہوتا ہے تو اس خدا کے کلام کے اندر سے ہوتا ہے. خدا کے کلام کو ہر آدمی جو ہے وہ نہیں جانتا ہے. جس کو مکاشفہ ہوتا ہے وہ اس کلام کے اندر سے پیغام دے سکتا ہے. کوئی نیا مکاشفہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بات بتائی تھی, ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ساری زندگی ہنسے نہیں تھے اس لیے ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے. یہ نئی تعلیم ہے. ایک فرقہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کبھی ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنا تھا اس لیے ہمیں بھی جوتا نہیں پہننا چاہیے. کہاں پہ لکھا ہوا خدا میں یسوع نے جوتا نہیں پہنا تھا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یوحنا کیا کہا تھا, میں اس کے جوتوں کا تسمہ کھولنے کا قابل نہیں ہوں, یسوع جوتا پہنتا تھا. ایک بندہ اور ہے وہ تھوکتا پھرتا, وہ کہتا کہ یہ تھوکنے سے جو ہے یہ سارے معجزے ہو جاتے ہیں. اب ایسی تعلیمات ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, لیکن جو مکاشفہ ہے وہ کس کے اندر ہے؟ اس بائبل کے اندر ہے. تو خدا کے کلام کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ اس کلیسیا کو, تھواتیرا کی کلیسیا کو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو بنیادی تعلیم تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رکھو اور نئے مکاشفے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رکھو. تو اس کلیسیا کو جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ غلط تعلیم کی طرف جو ہے وہ مت جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ تمام جتنی بھی اکلٹس ہوتے ہیں, جتنی بھی غلط تعلیم دینے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بائبل کو ہی استعمال کرتے ہیں. اور عام طور پر ہم جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ وہ سکھا رہے ہیں بائبل کے اندر سکھا رہے ہیں, وہ بھی بائبل پڑھتے ہیں, ہم بھی بائبل پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو بہت بار یہ بات بتائی ہے کہ اگر دو متوازی خط ساتھ ساتھ چلیں اور آپ ایک لائن کو صرف 1 ملی میٹر کا 1000واں حصہ اب اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں اور پھر ان دونوں لائنوں کو آپ بڑھانا شروع کر دیں, 1 مائل تک جانے کے بعد وہ لائنیں کہاں پہ ہوں گی؟ متوازی ہوں گی. ایک ادھر چلی جائے گی اور ایک ادھر چلی جائے گی. حالانکہ شروع میں دونوں آپ کو بالکل ایگزیکٹ نظر آ رہی ہیں, دونوں ایک جیسی آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن جب آپ لانگ ٹرم میں جا کے ان کا مطالعہ کریں گے, لمبا عرصہ گزرا, پتہ چلے گا نہیں یہ کوئی اور تعلیم ہے. تو ہمیں خداوند کے کلام میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ابلیس کی جو گہرے راز ہیں, جو اس کی گہری باتیں ہیں, ہم ان سے بچیں اور ان سے پرہیز کریں. اور اس کے آگے جا کر لکھا ہے 26 آیت پہ لکھا ہے, جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا, اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے, میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا, جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. پریز گاڈ. یہاں پہ ایک اختیار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان کو ایک اختیار دوں گا, اور وہ اختیار یہ جو ہے یہ اختیار وہ نہیں ہے بدلوں کے اوپر اختیار یا بیماریوں کا اختیار یا کسی اور طرح کا اختیار جو ہے, یہ اختیار کس کے اوپر ہے؟ قوموں کے اوپر اختیار ہے. اور یہ ابھی نہیں ہے, اس دنیا کے اندر نہیں ہے مسیحوں کے پاس, بلکہ یہ
آخر میں جا کر جو ہے یہ اختیار ہمیں ملے گا، جب ایماندار لوگ جو ہیں وہ مسیح یسوع کے ساتھ بیٹھ کر، خدا یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر عدالت کریں گے، حکومت کریں گے، اور بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ ایمانداروں کے پاس ہوں گے اس وقت۔ خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بہت سارے ایمانداروں کے پاس بڑے بڑے جو ہیں وہ رتبے ہوں گے، اور بہت بڑی بڑی ان کے پاس پوسٹ ہوں گی، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے اوپر، قوموں کے اوپر اختیار ہوگا۔ تو آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس 1000 سالہ بادشاہی کے اندر آپ کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوں؟ پریز گاڈ، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کلیسیا کو یہ بات کہی گیا ہے کہ وہ غالب آئے۔ اب کون سی چیز پہ اس کو غالب آنا ہے؟ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اس سے۔ تو وہ جو تعلیم وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے تھیاتیرا کی کلیسیا کے اندر، اس کلیسیا کے اس تعلیم کو ابلیس کی گہری باتیں جن کو لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر غالب آئیں، اور کس چیز کو تھامے رکھیں؟ جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہی صرف تعلیم ہے، دوسری اور کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے اوپر وہ غالب آئیں تو میں ان کو قوموں کے اوپر جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ دوں گا۔ اور پھر آخری چیز 88ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ یہاں پہ بائبل کہتے ہیں کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ تو ہم نے ستارہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے ستارہ؟ جی مسیح خدا نے اتنی بڑی چیز ہمیں آفر کیا، اس کا کوئی مطلب ہوگا نا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 قسم کے بائبل کے اندر ستارے جو ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایک ستارہ جو ہے وہ ہے یسایا نبی کے صحیفے میں، میرے ساتھ دیکھیں، یسایا نبی کا صحیفہ 14واں باب، یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب، اور اس کی غالباً 12ویں آیت ہے۔ پڑھیں جی 12ویں آیت۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ بس جی، تو یہ صبح کا ستارہ بھی ایک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابلیس ہے جو صبح کا ستارہ ہے۔ تو کیا ہم اس ستارے کے پیچھے جائیں گے جو یسوع میں ستارہ دینا چاہتا ہے وہ دیں گے؟ تو یہ ابلیس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا۔ لوسیفر جو لفظ ہے، لوسیفر اس کا مطلب ہے صبح کا روشن ستارہ، لوسیفر۔ لیکن وہ جھوٹا ستارہ ہے، یاد رکھیں۔ اصل ستارہ جو ہے داؤد کی نسل کا چمکتا دھمکتا ہوا ابد تک قائم رہنے والا ستارہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ پریز گاڈ، میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 22 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں جی۔ فرشتہ اس لیے بھیجا، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں ہاں جی، تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ ہاں جی، میں داؤد کی اصل میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ اور ہوں۔ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس وقت کے زمانے میں جو ہے وہ یونانی لوگ جو تھے وہ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ اپنی وینس دیوی جو ہے، اس وقت ان کی وینس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں صبح کو روشن ستارہ، کیا اس کو کہتے ہیں اردو میں؟ مریخ ہے، زورا جو ہے وہ صبح مارننگ کے ٹائم میں جو ہے یہ نکلتا ہے، اور ارلی مارننگ سورج نکلنے سے پہلے یہ چمکتا ہے اور اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے۔ تو یونانی لوگ جو ہے وہ اور رومی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ جب جنگ پہ جاتے تھے تو وہ اس دیوی وینس دیوی کے مندر میں جاتے تھے اور وہاں پہ جا کر قربانیاں دیتے تھے، اور دیوی سے کہتے تھے کہ وہ ہم کو فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ قوت دے، اور اپنے جھنڈوں کے اوپر بھی جو ہے وہ وینس کا جو ہے وہ نشان جو ہے وہ بنا کر رکھتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ وینس جو ہے وہ صبح کا روشن ستارہ جو ہے وہ ان کو فتح دے سکتا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کوئی اور فتح نہیں دے سکتا، فتح دینے والا میں خود ہوں، میں ہوں وہ روشن ستارہ جو آپ کو فتح دے سکتا ہے۔ دنیا کے دیوتا دیویاں جو ہے وہ کسی کو فتح نہیں دے سکتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمارا فاتح خدا جو ہے وہی صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو خداوند نے اگر زندگی رکھی تو ہم اگلی دفعہ جو ہے وہ دوسری کلیسیا کی طرف ہم چلیں گے،
اور پھر اس پروگرام کو جو ہے ہم بہت جلد جو ہے وہ ختم کریں گے. خداوند آپ کو برکت بخشے. آمین. میری آس ہے تیرے اوتے ہے یہوہ پاک خدا. میری آس ہے تیرے اوتے ہے یہوہ پاک خدا. میری آس ہے تیرے اوتے ہے یہوہ پاک خدا. میری آس ہے تیرے اوتے ہے یہوہ پاک خدا. میرے ول تو کر کن اپنا مینو چھیتی دے ارمان. میرے ول تو کر کن اپنا مینو چھیتی دے ارمان. دے پناہ ہو قلعہ میرا میری ہو مضبوط چٹان. کے کیتا میرے لئی جال تیار. ہونا نیک لک کے کیتا میرے لئی جال تیار. کاٹو سویچوں تو ہے میرا پکا زور تے مددگار. میری آس ہے تیرے تیری رحمت دے یا رب خوش ہو خوشیاں کراں.